भारत में जंग का ढोल पीटा जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब उंगलियां उठाई जा रही हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए, उसके बाद तमाम तोपों का, बंदूकों का, राफेल का रुख पाकिस्तान की जानिब कर दिया जाए। हिंदी मीडिया है और वहां जो नफरत और जहर उगला जा रहा है वो बयान करना नामुमकिन है। मोदी के पास क्या ऑप्शंस हैं, भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है और पाकिस्तान का जवाब क्या होगा। हमलावर जो है ये घास के मैदान के करीब जो जंगल था वहां से बरामद हुए। खवातीन को ये छोड़ रहे थे। अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी, उनके मुंह से थूक निकल रहा है, झाग निकल रही है, धुएं निकल रहे हैं कि आग लगा दें, पाकिस्तान को भस्म कर दें। वो कहते हैं जी पूरी दुनिया में जो अमन अमान के पीछे जो सबसे बड़ा नक्स है वो पाकिस्तान है। उड़ी अटैक होता है बीजेपी के दौर में, कारगिल का मामला होता है बीजेपी के दौर में, पुलवामा का मामला होता है बीजेपी के दौर में, पठानकोट का हमला होता है बीजेपी के दौर में। अनगिनत ऐसे वाकयात हैं जो बीजेपी के दौर में हो कि भारत दो काम कर सकता है, हमला और सिफारती आइसोलेशन पाकिस्तान। ये एटम बम इसलिए नहीं रखा हुआ कि इसे कोई शादी ब्याह पे बजाना। तो अगर नफरत का प्रचार किया जाएगा, धमकियां दी जाएंगी, तो ज़ाहिर बात है अहले पाकिस्तान भी मजबूर होंगे कि जनाब हम भी बैठे होंगे, हम मजम्मत कर रहे हैं, हम इजहार अफसोस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बुध का दिन 23 अप्रैल 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब, ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमत जामी ऑफिशियल। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो याद रखिए पाकिस्तान और भारत और इस पूरे खत्ते पर जंग के साए मंडला रहे हैं। भारत में जंग का ढोल पीटा जा रहा है, पाकिस्तान की जानिब उंगलियां उठाई जा रही हैं। वो तमाम वॉर मोंगर्स और जहर उगलने वाले, नफरत का प्रचार करने वाले, हिंदुत्व से ड्रिवन वो अनासर जो भारत में बैठे हैं, वो इस वक्त मोदी सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं कि पहलगाम में जो हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए, उसके बाद तमाम तोपों का, बंदूकों का, राफेल का रुख पाकिस्तान की जानिब कर दिया जाए। पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान मैंने भारतीय अखबारात, भारतीय चैनल को बारीकी से देखा है, बिलखुसूस जो हिंदी मीडिया है, और वहाँ जो नफरत और जहर उगला जा रहा है वो बयान करना नामुमकिन है। इस सूरत हाल में दुनिया भर से जो आलमी ताकतें हैं वो कहाँ खड़ी हैं, मोदी के पास क्या ऑप्शंस हैं, भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है और पाकिस्तान का जवाब क्या होगा, इसका एनालिसिस किया है और कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं जो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। यूजली हम सियासत पे ही बात करते हैं, पाकिस्तानी सियासत के ऊपर, लेकिन वो मुद्दा मैं बाद में बयान करता हूं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्लिनिक भी बंद किया जा रहा है। पीटीआई अब इस सूरत हाल में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी जबकि जंग के साए मंडला रहे हैं। मेरे साथ आप रहिएगा। पहलगाम में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहां कल मंगल के दिन 3 बजे के करीब ये कुछ लोग वहां से, जो बता रहा है, बीबीसी बता रहा है मुकामी लोगों से बात करने के बाद, कि हमलावर जो है ये घास के मैदान के करीब जो जंगल था वहां से बरामद हुए। खवातीन को ये छोड़ रहे थे और फिर इन्होंने वहां पे हमला किया मर्दों के ऊपर। ये जो इलाका है पहलगाम का, ये पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर एक वादी है जिसे बाईसरन कहा जाता है। ये अमरनाथ यात्रा जो बड़ी मशहूर है, हिंदुओं के लिए बड़ी मुकद्दस मुकाम है, वहां जो रास्ता जाता है वो भी बाईसरन वाली जो वैली है, वादी है, वहां से होकर जाता है। और ये भी आपको याद रहे कि ये जो इलाका, जिस वादी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये कुछ 400 किलोमीटर दूर है पाकिस्तानी सरहद से, और श्रीनगर से भी कुछ 150 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो पाकिस्तानी इलाकों से 400 किलोमीटर दूरी पर यह वादी वाक़या है, और यहाँ हाइकिंग करके या घोड़े पर सवारी या खच्चर पर सवारी करके मुकामी बाशिंदों के साथ सयाह यहाँ पहुँचते हैं। मिनी स्विट्जरलैंड भी इसे कहा जाता है। यही नहीं, बल्कि मैं आपसे ये भी अर्ज करूं कि इस वैली में हिंदू, मुसलमान, सिख सभी मिलजुल के रहते हैं और सयाहों की ये जन्नत कहलाता है, और उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, अपना कारोबार करते हैं। लेकिन कल दोपहर जब ये हमला हुआ तो उसके बाद कई एक साजिशी थ्योरियां भारत की जानिब से सामने आई। सबसे पहली बात तो ये जी कि उन्होंने ट्राउजर्स नीचे उतार के शनाख्त की कि कोई शख्स मुसलमान है या नहीं है। फिर ये कहा गया कि कलमा पढ़वाया गया, फिर ये कहा गया कि सिर्फ हिंदुओं को वहां मारा गया, और फिर तमाम के तमाम जो इल्ज़ामात हैं वो इस्लामिक टेररिज्म पर जोड़ दिए गए। ये एक नई इस्लाह मुतारिफ करवा जा रही है कि दहशतगर्दी वो है जो इस्लामी दहशतगर्दी, बाकी को दहशतगर्दी नहीं है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला हो तो वो दहशतगर्दी नहीं है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला हो और दर्जनों अफराद शहीद हों तो भारतीय मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ वावेला करता है, मुजम्मत नहीं करता। मैं अपने देखने वालों को ये वाजे करता चलूं कि पाकिस्तान में अभी भी ऐसे लोग हैं, ये खाकसर भी उनमें से है, जो हमेशा जंग की मुखालफत करेंगे, जो हमेशा पागलपन की मुखालफत करेंगे, जो हमेशा जंगी जुनून की मुखालफत करेंगे, जो हर हमले की जिसमें
معصوم شہری مارے جا رہے ہیں، اس کی مخالفت کریں گے۔ یہ جو ارنب گوسوامی کہہ رہا ہے کہ 7 اکتوبر ہے یہ بھارت کا، 7 اکتوبر کو کیا ہوا تھا؟ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا۔ ڈکلیئرڈ 2 پارٹیاں تھیں، ایک پارٹی کا نام حماس ہے، ایک کا نام اسرائیل ہے۔ 7 اکتوبر کو انہوں نے 1200 سے زائد اسرائیلی لوگ مارے تھے، انہوں نے ایک درجنوں لوگوں کو مغوی بنایا تھا، ڈکلیئرڈ پوزیشن تھی، حملہ کیا تھا۔ یہاں کیا صورتحال ہے؟ کیا پاکستان نے حملہ کیا ہے؟ پاکستان کا دفتر خارجہ تو اس کی مذمت کر رہا ہے، سویلین جو مارے گئے ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہا ہے، اور وہاں بیٹھے ارناب گوسوامی اور جنرل بخشی ان کے منہ سے تھوک نکل رہا ہے، جھاگ نکل رہی ہے، دھوئیں نکل رہے ہیں کہ آگ لگا دیں، پاکستان کو بھسم کر دیں۔ وہ کہتے ہیں جی پوری دنیا میں جو امن و امان کے پیچھے جو سب سے بڑا نقص ہے وہ پاکستان ہے۔ اس صورتحال میں حالات اور دن آنے والے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ میں ذرا حملے کی ڈیٹیل پہلے ڈسکس کر لوں اور پھر آپشنز یہ ضرور سنیے گا کہ بھارت کن جگہوں پر حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے اور بھارت کے پاس پلانز آف ایکشن آف پلان کیا ہے، پاکستان کا جواب کیا ہوگا۔ یہ جب پہلگام میں حملہ ہوتا ہے جس میں انڈین نیوی کا ایک افسر ہے 26 سالہ لیفٹیننٹ ونے نروال، 16 اپریل کو اس کی شادی ہوئی، 22 رن وادی پہ گیا ہوا تھا، اور اس کی ایک آپ نے تصویر دیکھی ہوگی، خاتون بیٹھی ہوئی ہے گھاس کے اوپر اس ویلی کے اندر، وہ تصویر کو استعارے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمانشی اس کا نام ہے، اور 26 سالہ یہ لڑکا ونے جو اپنے خاندان کا اکلوتا کفیل تھا، ضلع کرنال ہریانہ سے اس کا تعلق ہے، اس کو فریم کر کے انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ دھرم جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ لیکن ایک خاتون وہاں پہ انڈیا میں ہوتی ہیں، نیہا سنگھ راٹھور۔ آپ جہاں پہ انڈین نفرت پھیلانے والے اور جنگ کا پرچار کرنے والے اکاؤنٹس اور چینلز کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پر انڈیا میں کچھ ایسی آوازیں بھی باقی ہیں جس میں سے ایک نیہا سنگھ راٹھور ہے۔ نیہا سنگھ راٹھور نے یہ جو موقف ہے کہ صرف کلمہ اور ٹراؤزر اتار کے شناخت کر کے ختنے ہوئے یا نہیں ہوئے ہندوؤں کو مارا گیا، اس اینگل کا پوسٹ مارٹم کیا۔ انہوں نے فہرست جاری کی اپنے ایکس کے اوپر اور بتایا کہ اس میں مرنے والوں میں ایک مسلمان بھی ہے، سید حسین شاہ، اننت ناگ سے اس کا تعلق ہے، یہ وہاں پہ خچر اور گھوڑا سوار تھا، اس کو کیوں مارا پھر؟ اس کی شناخت کیوں نہ کی گئی؟ تو یہ نیہا سنگھ یہ سوال اٹھا رہی تھیں ان تمام لوگوں کے اوپر جو وار مونگرنگ کر رہے تھے۔ اب 2 باتیں میں نے آپ سے اور اس سلسلے میں کرنی ہیں، وہ یہ ہیں کہ بھارت اب کر کیا سکتا ہے اور اس ایشو کو فریم کیسے انڈیا کر رہا ہے۔ آپ یہ نوٹ کیجئے کہ اڑی اٹیک ہوتا ہے بی جے پی کے دور میں، کارگل کا معاملہ ہوتا ہے بی جے پی کے دور میں، پلوامہ کا معاملہ ہوتا ہے بی جے پی کے دور میں، پٹھان کوٹ کا حملہ ہوتا ہے بی جے پی کے دور میں، اس کے علاوہ یہ پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے بی جے پی کے دور میں۔ ان گنت ایسے واقعات ہیں جو بی جے پی کے دور میں ہوتے ہیں، اور جے ڈی وینس جو کہ نائب صدر ہیں امریکہ کے، وہ آئے ہوئے ہیں، تاج محل کے دورے پر ہیں اپنے بچوں سمیت اور اپنی خاتون خانہ کے سمیت، اس موقع پر حملہ ہو رہا ہے، اور حملہ تب ہو رہا ہے جب خود نریندر مودی سعودی عرب کے سرکاری دورے پر تھے، دورہ انہوں نے مختصر کیا، آج بدھ کی صبح وہ پہنچے، ایئرپورٹ پر ہی آپریشن روم بنا کے بریفنگ دی گئی، اجیت دوول وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جے شنکر بیٹھے ہوئے تھے، امیت شاہ پہنچے میں جموں اینڈ کشمیر میں، مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں، وہاں پہ پائے جانے والے تمام محبوبہ مفتی سمیت دیگر میر وائز عمر فاروق، ہر بندہ اس حملے کی مذمت کر رہا ہے، ہر بندہ اس کی مذمت کر رہا ہے، لیکن یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ بغیر ثبوت کے، بغیر کسی ایویڈنس کے، آپ سیدھا پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا کے پاکستان کو تباہ کرنے کی دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ اب کس نے حملہ کیا، یہ بھی سوال سن لیں۔ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ جی ابھی تک آفیشلی تو کوئی ایسی تصدیق نہیں ہو سکی، جو بھارتی میڈیا اب جس کا علم بلند کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی ایک دا ریزسٹنس فرنٹ کے نام سے TRF ایک تنظیم ہے، TRF، اور کہا جا رہا ہے جی یہ لشکر طیبہ کی ایک افیلیٹڈ شاخ ہے، انہوں نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ لشکر طیبہ کا کوئی نام و نشان تک نہیں رہا، اس کی قیادت کو پاکستان میں مار دیا گیا، ان کے رہنماؤں کے اوپر پابندیاں ہیں، پاکستان اسے کب سے کالعدم ڈکلیئر کر چکا، UN اس پہ پابندیاں لگا چکا، کشمیر والے معاملات ٹھنڈے ہو چکے، 370 انڈیا نے کر لیا ہوا۔ اس کے بعد یہ RTF کہاں سے آ گیا؟ جنرل بخشی کا بیان سنیں جو جس کی منہ سے جھاگ اور دھواں نکل رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی کہ ذمہ دار بھارتی حکومت ہے، بھارتی سرکار ہے، کیونکہ جن علاقوں میں 2 ڈب فوج ہونی چاہیے تھی، 2 بریگیڈ ہونی چاہیے تھی، وہاں سے 1 بریگیڈ کم کر دیا گیا اخراجات بچانے کے لیے۔ اور سنیں، اسی علاقے میں شوٹ تھی کوئی انڈین مووی کی، تو کیا وجہ بنی ہے کہ اس شوٹ سے پہلے تمام اداکاروں کو واپس وہاں سے بلا لیا گیا اور ان سیاحوں کو وہاں جانے دیا گیا؟ اب آپ سنیں کہ وہاں پہ صحافت کیسی ہو رہی ہے۔ بی بی سی سے وابستہ ایک خاتون صحافی ہیں جنہوں نے رپورٹ کیا ہے، بی بی سی سے منسلکہ یہ خاتون ہے،
انہوں نے بتایا کہ جی 60 کلومیٹر دور ایک علاقے میں یوگیتا لیمائے اس کا نام ہے، 60 کلومیٹر دور پہلگام حملے کے مقام سے دور صحافیوں کو روک دیا گیا. سویلینز جا سکتے ہیں، صحافی نہیں جا سکتے. اور بی بی سی میں خبر چھپی ہوئی کشمیر سے آزادانہ رپورٹنگ مشکل ہے. اب جبکہ یہ حملہ ہو چکا تو اب آپشنز پہ بھی آ جاتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مذمت کی ہے، دہشت گردی قرار دی ہے، بھارت کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی ہے. بنیامین نیتن یاہو اسرائیلی پرائم منسٹر جو غزہ میں نہتے مسلمانوں کی قتل عام کر رہا ہے، اس نے مذمت کی ہے. ولادیمیر پوٹن نے کی ہے، یو این کے جنرل سیکرٹری نے کی ہے، جرمن چانسلر نے مذمت کی ہے، یورپی یونین نے کی ہے. یعنی دنیا بھر کے تمام ممالک نے بشمول پاکستان اس کی مذمت کی ہے. میں آپشنز پہ ذرا آپ سے پہلے بات کر لوں کیونکہ وہ زیادہ خطرناک صورتحال ہے. یہ مرنے والے جو ان کا تعلق کرناٹکا، ہریانہ، یو پی، مہاراشٹرا، نیپال اور یو اے ای سے بھی ہے، اننت ناگ اور گجرات سے بھی ہے. میں بحیثیت پاکستانی، میں بحیثیت مسلمان ایسے حملوں کی مذمت کرتا ہوں. نہتے شہریوں کی جو قتل عام کیا جاتا ہے دہشت گردی کے نام پر ہو یا کسی اور نام پہ، اس کی مذمت کرتا ہوں. اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ میرے ملک میں جب جعفر ایکسپریس پر حملہ ہو تو بھارت میں بیٹھا بھی کوئی پترکار، کوئی صحافی اس کی مذمت کرے، نہ کہ اسے ہوا دے، نہ کہ اس پہ جشن منائے. یہ میرا سادہ سا پیغام ہے. اب آ جائیں ان آپشنز کے اوپر جو بڑی خطرناک ہیں، بہت خطرناک ہیں. آپشن یہ ہیں کہ بھارت دو کام کر سکتا ہے: حملہ اور سفارتی آئسولیشن پاکستان کی. بھارتی جو جرنلسٹ ہیں ان کو میں کلوزلی فالو کر رہا ہوں، ان کے بقول یہ دونوں آپشنز بروئے کار لائے جائیں گے. ایک، سفارتی تعلقات محدود یا ختم کیے جا سکتے ہیں پاکستان سے، سفارت خانہ بند کیا جا سکتا ہے، واگا اور ایسی بارڈرز بند کیے جا سکتے ہیں، ایل او سی کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے جس میں چھیڑ خانی کے اوپر دونوں نے ایگری کیا تھا کہ نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ سنتاس معاہدہ، جو دریا پاکستان کو 3 ملتے ہیں ان کا پانی اور 3 کا بھارت کو ملتا ہے. بھارت کو پتہ ہے کہ پاکستان کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، وہاں سے آنے والے دریاؤں کے اوپر ڈیم انہوں نے بنا رکھے ہیں. سنتاس معاہدہ اڑا سکتا ہے بھارت. پاکستان کو اقتصادی طور پر، پانی کے مسائل کے اوپر، آبی معاملات کے اوپر، سفارتی معاملات کے اوپر، ایل او سی کے اوپر آئسولیٹ کرنا ان کے مشن میں شامل ہے. ایک ہے یہ. دوسرا، جو کچھ انڈین ایکسپرٹس لکھ رہے تھے کہ جی اسٹریٹجک سٹرائک جیسے بالا کوٹ میں کی گئی تھی کہ مخصوص علاقوں پہ سٹرائک کیا جائے. تیسرا، فل وار ملٹری. میرا نہیں خیال اس آپشن پہ بھارت جائے گا کیونکہ یہاں پاکستان نے کوئی گھنگرو نہیں پہنے ہوئے. یہ بھی ایک ایٹمی قوت ہے. یہ ایٹم بم اس لیے نہیں رکھا ہوا کہ اسے کوئی شادی بیاہ پہ بجانا ہے. تو اگر نفرت کا پرچار کیا جائے، کہ دھمکیاں دی جائیں گی، تو ظاہری بات ہے اہل پاکستان بھی مجبور ہوں گے کہ جناب ہم بھی بیٹھے ہوں گے. ہم مذمت کر رہے ہیں، ہم اظہار افسوس کر رہے ہیں، آپ ثبوت فراہم کریں کہ پاکستان کیسے اس میں ملوث ہے. ثبوت کے بغیر واقعہ 3 بجے ہوتا ہے دوپہر میں، اور بھارتی کئی اکاؤنٹس ایسے ہیں جو 3:05 پہ سیدھا پاکستان کے اوپر زہر اگل رہے تھے. ابھی ڈیٹیلز بھی سامنے نہیں آئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ان آپشنز میں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ان آپشنز میں ایک اور بڑا اہم ایشو ہو سکتا ہے کہ لمیٹڈ انڈین کووڈ سٹرائک، فل سکیل وار اور ڈپلومیٹک وار. اور ساتھ میں نے سنتاس اور سفارتی معاملات بھی آپ سے ڈسکس کیے ہیں. یہاں پہ امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ امریکہ اس کی مذمت کر رہا ہے. امریکہ پاکستان بارے کچھ جملے بول سکتا ہے اگر بھارت انہیں رام کر لیتا ہے، فوجی امداد کے اوپر پرابلم کر سکتا ہے. اور پھر خاموش دوسری آپشن امریکہ کے پاس یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خاموش سفارت کاری کرے اور دونوں کے بیچ جو جنگ کے خطرات ہیں ان کو کم کرے. تیسرا یہ کہ بھارت اگر کوئی سٹرائک کرتا ہے بالا کوٹ جیسی تو اس کے بعد معاملہ ٹھنڈا کرے. تو یہ 5-6 آپشن جو ٹیبل پر ہیں. اس میں پاکستان نے اپنا رسپانس جو ہے وہ تو دے دیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ کاش میرے ملک میں سیاسی طور پر، عوامی طور پر ایکا ہوتا، استحکام ہوتا اور منہ توڑ جواب دیا جاتا سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور سفارتی سطح پر بھی. اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی ملک کو ایسی صورتحال جب جنگ کی درپیش ہوتی ہے تو سب سے جو بڑی قوت چاہیے ہوتی ہے وہ اتحاد کی چاہیے ہوتی ہے. مجھے امید ہے کہ جب بھارت ہمیں دھمکیاں دے رہا اور جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں تو پورا ملک تمام اختلافات بالائے طاق رکھ کے اکٹھا کھڑا ہوگا. کیونکہ یاد رکھیں، مجھے 15-18 سال ہو گئے ہیں صحافت کرتے ہوئے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو خطرہ، جو زہر، جو پاگل پن اس وقت میں بھارتی صحافی اور بھارتی سرکار کے ہاں دیکھ رہا ہوں وہ اس سے پہلے اس درجے کا نہیں تھا. They are definitely up to do something. Definitely up to settle the score. Definitely they are planning something. مجھے اطلاع ملی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کل سے
ان دھمکی آمیز بیانات کے بعد ہماری فورسز بھی الرٹ پہ ہیں، ہماری فضائیہ بھی الرٹ پہ ہیں. ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، چائے آپ کو پلائیں گے، چائے اس دفعہ زیادہ مہنگی ہوگی. ہم بھی جواب دے رہے ہیں اور ہم بھی جواب دیں گے. لیکن کاش کہ یہ جنونی ارنب گوسوامی جیسے، زی 18 جیسے، زی نیوز جیسے، نیوز 18 جیسے اور جنرل بخشی جیسے جو پاگل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے منہ بند کیے جائیں. جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہمارے ہاں بھی ہوا تھا. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ بھارت پہ حملہ کرتا. ہم نے تو یہ کہا کہ اس کے پیچھے بھارت ہے. اس کے ثبوت کے طور پر کلبھوشن یادو سب سے بڑی مثال ہے. اس کے ثبوت کے طور پر ہم نے بتایا کہ ان کے پاس امریکی اسلحہ کہاں سے آیا. واشنگٹن پوسٹ نے اس کی تصدیق کی. تو یہ جب بھی بھارت میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو یاد رکھیں یہ ہندوتوا اور بی جے پی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرتی ہے، اپنی جو کانسٹیٹوئنسی اس کو تگڑا کرتی ہے، مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی بات کرتی ہے. اور یہ حملے اس وقت ہو رہے ہیں جب بھارت میں وقف املاک بل آ چکا ہے. مسلمانوں کے مزار، مسلمانوں کی مساجد، مسلمانوں کی عبادت گاہیں، مسلمانوں کے قبرستان محفوظ نہیں رہے. ان پہ بھی قبضہ کیا جا سکتا ہے. اور اس بل کے خلاف پورے بھارت میں بتی گول احتجاج اور مسلمان اکٹھے ہو کے احتجاج کرنے پر مجبور ہیں. اب اس حملے کے بعد جو زہر کی فصل بوئی جا رہی ہے اس احتجاج کو بھی دبانا آسان ہوگا ان کے لیے. اس بل پر بھی عمل درآمد کرنا آسان ہوگا. دنیا بھر کی توجہ حاصل کرنا آسان ہوگا کہ دیکھیں ہم نہ کہتے تھے، دیکھیں ہم نہ کہتے تھے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس خطے میں یہ جہاں پہ 1.5-2 ارب لوگ رہتے ہیں امن ہو. میں وہ پاکستانی ہوں جو ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں امن ہو، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اچھے ہوں. یہ جنگ، یہ زہر، یہ کب تک ہم بھگتیں گے؟ یہ ہم 1947 سے لے کے آج دن تک ایک سے بڑھ کر ایک ایسے ایپیسوڈ ہو چکی، کب تک؟ الرٹ رہیے گا، صورتحال اچھی نہیں ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کی خبر سن لیں. اطلاع ملی ہے کہ ان کا جو کلینک تھا کئی دہائیوں سے چل رہا تھا، اس کو ایل ڈی اے نوٹس بھیجا ہے، اس کو بند کرنے کا کہا ہے کہ 3 دن بعد وہ اس کو قانونی طور ضابطے میں لائیں. کمرشل ایکٹیویٹی آپ نہیں کر سکتی. اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، خاتون جو جیل میں ہے وہ اس طرح نہیں ٹوٹی تو اب اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں. دیکھیے چاہے آپ قانون کے مطابق کلینک بند کریں یا غیر قانونی طور پر، لیکن بندی اندر ہے، جیل میں ہے، کینسر زدہ ہے. تو جب بھی ایسی کارروائی کسی ایسے شخص کے ساتھ ہوگی پہلا خیال یہی آئے گا کہ یہ اسے توڑنے کی کوشش ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.